सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि गुलशन आरा का बुलावा फिर आ गया और मैं फिर पहले की तरह उसके कमरे में पहुंच गया। उस रात मेरे दिल पर पहली मुलाकात वाला बोझ नहीं था। खतरों को जानते हुए भी मैं डरा हुआ नहीं था। गुलशन आरा उसी लिबास में थी जिसमें उसे पहले देखा था। उसने पहली मुलाकात की तरह मुझे अपने पास बिठाया और मैंने उसकी आंखों में नजरें जमा दी। एक बड़ी खूबसूरत तपाई पर छोटी सी सुराही रखी थी जिसकी गर्दन खासी लंबी थी और उसके साथ दो गिलास रखे थे। ये भी सुराही की तरह खुशनुमा थे। मैं आज तुम्हें और अपने आप को मदहोश कर दूंगी, उसने नशीली आवाज में कहा। वो मेरे करीब हो गई और मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसका चेहरा मेरे इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें तेज और गर्म झोंकों की तरह मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। कभी विलायती शराब पी है? उसने सरगोशी की। मैं मुस्कुराया और नजरें उसकी आंखों में डाले रखीं। नहीं, मैंने दिल में कहा, तुम शराब नहीं पियोगी, तुम मुझे शराब नहीं पिलाओगी। मैं यही अल्फाज दोहराता रहा। उसका चेहरा पीछे हटने लगा, फिर उसके हाथ भी मेरे चेहरे से हट गए। शराब नहीं पियोगे? उसने फिर पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। ना पियो, उसने कहा, मैं भी नहीं पीऊंगी। तुम्हारा ही नशा बहुत है। मैं उस पर गालिब आ चुका था लेकिन मैं उसके हुस्न का नशा महसूस करने लगा। मेरा चूंकि ऐसा कोई इरादा नहीं था इसलिए आज खुद ही एक रास्ता निकल आया। मैं गुलशन आरा के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। आपको शायद यकीन ना आए कि यह चेहरा मेरी माँ का चेहरा बन गया। मुस्कुराहट मेरी माँ की मुस्कुराहट बन गई। मेरे जिस्म ने झुरझुरी ली, फिर गुलशन आरा का या मेरी माँ का चेहरा झिलमिलाने लगा, जैसे शफाफ झील में किसी ने कंकरी फेंक दी हो। क्यों? मुझे गुलशन की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए सिकंदर? ये आवाज प्यार से लबरेज थी। मेरी आंखों के आगे आंसुओं का पर्दा आ गया था। दो बाजू मेरे गिर्द लिपट गए और मैं निस्वानी सीने का गुदाज और अपनी पेशानी पर निस्वानी होंठों का लम्स महसूस करने लगा। नरमो मुलायम एक कपड़े ने मेरे आंसू पोंछ डाले और मुझे गुलशन आरा का चेहरा नजर आया। क्यों रोए थे सिकंदर? उसने माँ के लहजे में पूछा। कुछ याद आ गया था। तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो? उस प्यार की तलाश में जो मेरी माँ अपने साथ कब्र में ले गई है। भटकता हुआ यहाँ आन पहुंचा हूँ। मैंने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मुझसे बहुत छोटी हो। मैंने कहा, लेकिन तुम नहीं समझ सकोगी गुलशन। तुम एक जिस्म हो और जिस्म को ही पहचानती हो। ये जगह बड़े खूबसूरत और खुशनुमा पत्थरों की मंडी है। नवाब ने तुम्हारे जिस्म को खरीदा था। अपनी रूह का सौदा करो, वो मैं खरीद लूंगा। सिकंदर, उसने हैरत के लहजे में कहा, तुम वो नहीं जिसे मैंने यहाँ बुलाया था। वो सिकंदर तो नौजवान लड़का है और उसका जिस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं ही हूँ, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और अपने दिल में कहा, मैं जिस्म नहीं रूह हूँ। तुम रूह को नापाक नहीं करोगी। मैंने उसके चेहरे पर बौखलाहट सी देखी और उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मैंने ताजे डाकू का जिक्र किया, लेकिन ये ना बताया कि वो हमारे मौसीकार ख्वाजा साहब का बेटा है। मैंने फिजी के मुतल्लिक बताया कि ये किस तरह मेरे साथ आई है, तो वो हैरान सी हो गई। फिजी तो बहुत अच्छी लड़की है, गुलशन आरा ने कहा। इसे मैंने अपनी सहेली बना लिया है। तुम देख रहे हो कि ये मेरे राज में शरीक है। मैं उसके साथ बातें किया करती हूँ और ये मेरी बातें समझती है। क्या नवाब साहब तुम्हारे साथ बातें नहीं किया करते? मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुम उनकी चहीती बेगम हो। नवाब साहब, वो उदास हो गई और आह भरकर बोली, मैं उसकी बेगम तो हूं लेकिन कैदी हूं, आजाद कैदी। नवाब वो चश्मा है जो सूख चुका है, अब उस चश्मे में पत्थर रह गए हैं। ये पत्थर बड़े खुशनुमा हैं, बड़े कीमती हैं। मैं अब उन पत्थरों से दिल बहला लिया करती हूँ। ये पत्थर सोना भी बन जाते हैं सिकंदर। कहो गुलशन। कुछ नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं। सिकंदर, तुम मेरे पास रात तो नहीं गुजार सकते? खुद सोच लो। नहीं, उसने कहा, यहाँ मेरे दुश्मन भी हैं। वो कमरे के दरवाजे तक मेरे साथ आई
مجھے اپنے گلے لگایا، پھر تیزی سے کمرے میں گئی اور صوفے پر گر پڑی۔ فجی مجھے واپس لا رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیگم گلشن آرا اس کے ساتھ کیا باتیں کیا کرتی ہے۔ معلوم نہیں بیگم کو میرے ساتھ اتنا پیار کیوں ہو گیا ہے، فجی نے جواب دیا۔ 3 4 دنوں بعد ہی اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم پہلی نوکرانی ہو جس کے ساتھ میں دل کی باتیں کر سکتی ہوں۔ اس نے صرف مجھے اور ایک اور نوکرانی کو جو دراصل پہرے دار ہے اپنا رازدار بنایا ہے۔ بیگم مجھے انعام دے رہی تھی، میں نے نہیں لیا۔ اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم نوکری کرنے والی عورتوں میں سے نہیں، میں نے کہا۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں تمہیں کس طرح یہاں لایا تھا۔ فجی کی باتیں اتنی اہم نہیں کہ میں آپ کو ساری سناؤں۔ نواب کی اس بیگم کی باتوں پر غور کریں۔ وہ جسے چاہتی قتل کروا کر لاش غائب کروا سکتی تھی۔ بے مثال حسن کی بدولت وہ نواب پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کا حکم چلتا تھا، لیکن میرے ساتھ باتیں کرتے اس کا انداز ایسا ہو گیا جیسے میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ وہ معمولی سی ایک عورت بن گئی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ذہن نے میرا غلبہ قبول کر لیا تھا۔ 2 دنوں کے بعد فجی نے یہ خطرہ مول لیا کہ رات کو میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے کمرے میں نہ بیٹھنے دیا، باغ کے اندھیرے گوشے میں لے گیا۔ اس نے محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ میں نے رسمی طور پر اس کا دل رکھ لیا۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں اس کی وہ محبت نہیں جو اس نے اپنے دل میں پیدا کر لی ہے۔ سکندر، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا۔ آج بیگم گلشن آرا کو میں نے بڑی عجیب حالت میں دیکھا ہے۔ وہ غصے سے پھٹ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے غصے میں دیکھا ہے۔ ایک نوکر کے منہ پر اس نے تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ پرانا نوکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیگم کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں تھا۔ معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ دونوں نوکرانیوں کو اس نے بہت بری گالیاں دی ہیں۔ ایک آدمی جو یہاں کا حاکم ہے اور سنا ہے نواب صاحب کا منہ چڑھا ہوا ہے، بیگم کے کمرے میں کبھی کبھی آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کیوں آتا ہے۔ بیگم نے اس کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے۔ وہ آیا تو بیگم نے اس کی بے عزتی کر کے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ بیگم کے پاس آنے والا ایسا ہی ایک اور آدمی بھی تھا۔ اس نے تم پر بھی غصہ جھاڑا ہوگا، میں نے کہا۔ فجی نے بتایا کہ اس پر بیگم نے غصہ نہیں جھاڑا، وہ ڈرتی اس کے کمرے میں جاتی ہی نہیں تھی۔ گلشن آرا نے سب پر غصہ جھاڑ کر فجی کو اندر بلایا۔ فجی ڈرتے ڈرتے گئی۔ گلشن آرا سراہی میں سے گلاس میں شراب ڈال رہی تھی۔ اس نے فجی کو بیٹھنے کو کہا۔ فجی قالین پر بیٹھ گئی۔ کیا تم سکندر کو اتنا ہی چاہتی ہو جتنا میں چاہتی ہوں؟ گلشن آرا نے اس سے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، فجی نے جواب دیا۔ میں اس قابل کہاں تھی؟ وہ تو آپ کا شہزادہ ہے۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتی تھی؟ نہیں بیگم صاحبہ، فجی نے جواب دیا اور اسے سنایا کہ ہماری ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ فجی نے کہا، میں سکندر کا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ گلشن آرا اس دوران شراب پیتی رہی۔ یہ جذبات کا ابال بھی تھا، اور میرا خیال ہے کہ گلشن آرا نے اس کیفیت میں شراب زیادہ پی لی تھی کہ اس کے ذہن میں جو کچھ تھا وہ اس نے اگل ڈالا۔ دیکھ فجی، گلشن آرا نے فجی سے کہا، سکندر سے کہہ دینا کہ میرے ساتھ وہ جذباتی باتیں نہ کیا کرے۔ وہ جسم اور روح کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہاں آ کر وہ اپنی اصلیت اور حیثیت بھول جاتا ہے۔ میں اسے کسی اور مقصد کے لیے پسند کرتی ہوں۔ فجی نے مجھے بتایا کہ گلشن آرا نے ایسی اور بھی بہکی بہکی باتیں کی۔ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں تھی اور اس کا سر ڈولنے لگا تھا۔ اس نے فجی سے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے ایک خوبصورت جسم سمجھ کر بلاتی ہے، مگر اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ اس کے دل سے میرے ایک پراسرار اثر سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ پاکیزہ خیالات آ جاتے ہیں۔ میں جب وہاں سے آ جاتا ہوں تو میرا اثر اترتے ہی اس پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں آتے ہی اسے غصہ آتا ہے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ سکندر، فجی نے مجھے اس کی یہ کیفیت سناتے ہوئے کہا، اسے غصہ تم پر آتا ہے، معلوم نہیں تم اسے کیا سمجھتے ہو۔ میں تو اسے ایک خوبصورت ڈائن سمجھنے لگی ہوں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو یا اس کے غلام بن جاؤ، اور یہ جس طرح تمہیں نچانا چاہے اسی طرح ناچتے رہو۔ فجی چلی گئی تو میں نے خواجہ صاحب کو یہ باتیں سنائیں۔ کچھ دن دیکھ لو، خواجہ صاحب نے کہا۔ کچھ دن اور دیکھ لو، مجھے سوچنے دو۔ نواب صاحب کے دل میں میری بڑی عزت ہے، اور اگر میں نے مناسب سمجھا تو میں نواب صاحب کو بتا دوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اس عورت کا رد عمل بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اس میں پاکیزہ محبت تو آ ہی نہیں سکتی۔
میں پہلی بار گلشن آرا کے بلانے پر گیا تھا۔ وہ راہداری میں میرے قریب سے گزر گئی تھی۔ رات کو میں خواجہ صاحب کو بتا کر چل پڑا۔ اب میں اکیلا گلشن آرا کے کمرے تک چلا جاتا تھا۔ فجی وہاں نہیں تھی، وہ گلشن آرا کے کمرے کے باہر بیٹھی ملا کرتی تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ گلشن آرا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، لیکن اس رات وہ مسکرائی نہیں۔ تپائی پر دو گلاس رکھے تھے، دونوں میں لال رنگ کا پانی تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھا کر میرے آگے کیا، میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ شراب نہیں سکندر، اس نے کہا، شربت ہے، پی کے دیکھو۔ مجھے شک تھا کہ یہ شراب ہے، اس لیے میں گلاس نہیں لے رہا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ شراب کڑوی ہوتی ہے، اس نے کہا۔ یہ ذرا چکھ کر دیکھو، ایسا شربت تم نے کبھی نہیں پیا ہوگا، اور ساری عمر ایسا شربت کہیں پیو گے بھی نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے گلاس تپائی پر رکھ دیا اور دوسرا گلاس خود اٹھا لیا۔ اس نے گلے شکوے کے لہجے میں کہا کہ میں اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ میں نے گلاس اٹھا لیا اور اس میں شراب تھی یا شربت، میں اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں جو خاموشی ہو گئی تھی، اس سے مجھے ڈر سا آنے لگا۔ میں نے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کیا۔ بعض اوقات آنے والے کسی واقعے یا حادثے کا اشارہ مل جاتا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اگر شربت میں مجھے شراب پلائی جا رہی تھی تو یہ میرے لیے حادثہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ گلاس اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا۔ گلاس میرے ہونٹوں تک پہنچ گیا کہ مجھے گلشن آرا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، رک جا سکندر۔ میں نے بدک کر گلاس منہ سے دور کر لیا۔ گلشن آرا نے جھپٹ کر گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اپنا گلاس تھا۔ اس نے دونوں گلاس تپائی پر رکھ دیے اور مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ نہیں سکندر، اس نے روندھی ہوئی آواز اور ذرا کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں یہ تمہیں نہیں پلا سکتی، میں اپنا دل نہیں کاٹ سکتی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر اپنے بازو میرے گرد لپیٹ دیے۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، تم میری محبت ہو۔ نہیں، نہیں۔ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی جو لباس اور شکل و شباہت سے نواب کے خاندان کا فرد لگتا تھا، دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس پڑا، تو یہ ہے وہ لڑکا جس کی خاطر تو نے… اوہ! گلشن آرا نے مجھے ایک طرف کر کے اسے کہا، آپ؟ کیا آپ مجھے موقع پر پکڑنے آئے ہیں؟ وہ اندر آ گیا۔ ناچنے والے ایک لڑکے کی خاطر تو نے مجھے دھتکارا ہے، اس نے کہا۔ کیا تو بھول گئی تھی کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہہ دے کہ تو نواب صاحب سے میری شکایت کرے گی۔ میں 2 سپاہی ساتھ لایا ہوں، دیوان صاحب بھی ساتھ ہیں، تو شاید سزا سے بچ جائے۔ آخر تو نواب صاحب کی بیگم ہے، اس لڑکے کو تو کیسے بچائے گی؟ اس کا ادھر کام ہی کیا ہے؟ جانتی ہو اسے کہاں پھینک دیا جائے گا؟ اور یہ ابھی پوری طرح مرا نہیں ہوگا کہ اسے گدھ کھانا شروع کر دیں گے۔ نہیں، نہیں خان صاحب، گلشن آرا نے لپک کر مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور روتی ہوئی آواز میں التجا کرنے لگی، اس کا کوئی قصور نہیں، اسے میں نے حکم دے کر بلایا تھا۔ اسے چھوڑ دو، مجھے وہاں بھجوا دو، اسے نہیں، اسے نہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آپ کی ہر شرط پوری کروں گی۔ کہیے، اپنی زبان سے کہیے، اسے جانے دیں۔ اب یہ وہیں جائے گا، اس نے کہا، تم اپنی بات کرو، اسے اب بھول جاؤ۔ آج ہی اسے بلایا ہے، یہ 7 8 مرتبہ یہاں آ چکا ہے۔ اس آدمی نے روب سے کہا، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہیرا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لے لیں، گلشن آرا نے کہا، نقد رقم لے لیں۔ آپ کے لیے میرا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ یہ تھا گناہ کا انجام۔ گلشن آرا نواب کی بیگم تھی، اور یہ شخص جو اس کے ساتھ کوتوالوں جیسا سلوک کر رہا تھا، اس کا ملازم تھا۔ اس کا عہدہ یا رتبہ خواہ کچھ بھی تھا، وہ اسے اپنی داشتہ سمجھ رہا تھا۔ گلشن آرا خود ہی اس کی داشتہ بنی رہی تھی، اور اب اپنے ملازم پر اس کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ میں زیادہ حیران تو اس پر ہو رہا تھا کہ گلشن آرا مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی تھی؟ میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اس شخص نے کہا، میں اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ گلشن آرا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور وہ رو پڑی۔ اسے جانے دو، اس نے اس آدمی سے کہا۔ یہ زندہ رہا تو یہ ہمارے درمیان حائل رہے گا، اس نے کہا۔ یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، اسے بچانے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے تپائی کی طرف دیکھا اور بولا، اوہ، شراب بھی چل رہی تھی۔
وہ تپائی کی طرف بڑھا۔ گلشن آرا نے آگے بڑھ کر وہ گلاس جو اس نے مجھے پینے کو دیا پھر مجھ سے چھین لیا تھا وہ اٹھا کر اس آدمی کو دیا۔ پی کے دیکھیں، گلشن آرا نے پیار سے کہا۔ شراب نہیں ہے، شربت ہے، پی کے مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسا شربت پہلے کبھی پیا ہے؟ گلاس اس آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ گلشن آرا گلاس کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ چلیے مان جائیں، گلشن آرا نے کہا، میرے ہاتھ سے پی لیں اور غصہ تھوک دیں۔ اس شخص نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی بار آدھا گلاس خالی کر دیا۔ سانس لے کر اس نے باقی شربت بھی پی لیا۔ اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو، اس نے کہا، تمہارے خلاف کوئی کاروائی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ بیٹھ تو جائیں، گلشن آرا نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ اس نے گلشن آرا کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسا تاثر دیکھا جیسے اس نے کوئی بدمزہ چیز پی لی ہو۔ اس نے پہلے ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھا اور برا سا منہ بنایا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ لیا۔ وہ لڑکھڑایا اور صوفے پر یوں بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کے چہرے پر تکلیف کا تاثر آ گیا۔ تم نے تم نے اس نے ہکلاتے ہکلاتے کربناک لہجے میں کہا، یہ کیا پلا دیا مجھے؟ اپنا اب انجام دیکھ۔ گلشن آرا نے اس پر جھک کر اور دانت پیس کر کہا، یہ زہر تھا جو میں نے تیرے اندر انڈیل دیا ہے۔ زہر؟ اس نے تڑپ کر اور خوفزدہ آواز میں کہا۔ زہر؟ گلشن، حکیم صاحب کو بلاؤ۔ وہ اٹھا، گلشن نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ وہ صوفے پر گر پڑا اور بڑی زور سے ہڑبڑایا۔ خان عثمان علی خان صاحب، گلشن آرا نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم میرے زر خرید غلام تھے، تم میرے حکم سے میرے پاس آیا کرتے تھے، کیا تم نے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لیا تھا؟ نواب صاحب ڈھونڈتے رہیں گے اپنے خان صاحب کو، صبح تک تمہاری لاش غائب ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ زہر تھا جو گلشن آرا مجھے پلا رہی تھی، لیکن اس نے گلاس میرے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ وہ زہر اب اس شخص کے جگر کو کاٹ رہا تھا۔ وہ تڑپتے تڑپتے صوفے پر لڑک گیا۔ جل رہا ہوں۔ یہ خان عثمان علی خان کی آخری آواز تھی۔ زہر بڑی تیزی سے کام کر گیا تھا۔ میری تو زبان گنگ ہو گئی تھی۔ کبھی خیال آتا یہ زہر میں پی لیتا تو میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر اور جل جل کر مرتا۔ پھر خیال آتا کہ یہ تو قتل ہے، میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ میری کیفیت ایسی ہو گئی جیسے جسم سے سارا خون نکل گیا ہو۔ گلشن، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ مر گیا ہے، اب کیا کرو گی؟ تم چلے جاؤ، اس نے کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہاں قتل ہونے والا یہ پہلا آدمی نہیں، تم جاؤ۔ نہیں گلشن، میں نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ تمہیں اس لاش کے پاس اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہو سکندر، گلشن نے اطمینان سے کہا، یوں سمجھ لو کہ ایک کتا مر گیا ہے۔ یہ نوابوں کی دنیا ہے اور میں ایک نواب کی بیگم ہوں۔ لاش ابھی بوری میں بند ہو جائے گی۔ اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، دروازے کی طرف گئی اور بولی، یہ کہتا تھا کہ اس کے ساتھ دو سپاہی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، اندر آؤ تم دونوں۔ دونوں سپاہی اندر آئے اور بیگم کو انہوں نے جھک کر سلام کیا۔ گلشن آرا دونوں کو کمرے کے ایک کونے میں لے گئی اور سرگوشیوں میں انہیں کچھ کہا۔ دونوں لاش کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے باہر نکل گئے۔ انہوں نے مجھے بھی دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ جب کمرے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے گھوم کر مجھے دیکھا تھا۔ گلشن آرا نے مجھے پلنگ پر بٹھا لیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں چلا جاؤں۔ میں نے چلے آنا ہی بہتر سمجھا، لیکن گلشن آرا نے خان عثمان علی خان کے متعلق کوئی بات شروع کر دی اور میں بیٹھا رہا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں اٹھا۔ ذرا ٹھہرو، گلشن آرا نے کہا، اکیلے نہ جاؤ، میں کسی کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی کے ساتھ اس واقعے کا ذکر نہ ہو، خواجہ صاحب کے ساتھ بھی نہیں۔ لاش یہ دونوں سپاہی ابھی غائب کر دیں گے، میں انعام سے ان کی جھولیاں بھر دوں گی۔ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ ہم دونوں نے دیکھا دروازے میں نواب کھڑا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا۔ اس کی عمر 75 برس کے قریب ہو گئی تھی اور اس کی بیگم گلشن آرا کی عمر 30 سال سے کچھ ہی اوپر تھی۔ عمر کے اس فرق نے ایک آدمی کو قتل کروا دیا تھا۔ نواب کو اپنے بڑھاپے کا جیسے احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اندر آیا۔ دونوں سپاہی جنہیں گلشن آرا نے لاش غائب کرنے کو کہا تھا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئے۔ میں سمجھ گیا کہ ان سپاہیوں نے گلشن آرا کو دھوکہ دیا ہے۔ نواب کے پیچھے 3 4 اور آدمی تھے۔ تم شاید رقاص ہو، نواب نے مجھ سے پوچھا، یہاں کیوں آئے تھے؟ اسے میں نے بلایا تھا، گلشن آرا نے کہا۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ اس لڑکے کو میرے ساتھ پکڑ کر میری عزت کا سودا کرنے آیا تھا۔ عزت؟ نواب نے گلشن آرا کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ عزت؟
کیا اس لونڈے کو تو نے اپنی عزت کی خاطر بلایا تھا؟ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے بدکار، اسے اپنے کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ اس لیے کہ تم بڈھے کھوسٹ ہو، گلشن آرا نے بڑی دلیری سے کہا۔ تم میرے لیے لاش ہو۔ نواب نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا۔ دونوں کو، نواب نے کہا، اور ہم دونوں پتھروں کی اس ہیبت ناک دیوار کے آہنی دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس کے متعلق خواجہ صاحب نے مجھے بڑی بھیانک باتیں سنائی تھیں۔ جن مجرموں کو سزائے موت دینی ہوتی تھی انہیں ان دیواروں کے اندر کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مجرم بھوکا پیاسا مرتا تھا اور یہ موت بڑی ہی اذیت ناک ہوتی تھی۔ ہم دونوں کو رات کی تاریکی میں 6 آدمی وہاں لے گئے تھے۔ ان کے پاس 2 لالٹینیں تھیں۔ ہمیں کم و بیش 1 میل پیدل چلنا پڑا تھا۔ راستے میں چٹانیں آئی تھیں، کھڈ اور نالے بھی آئے تھے، گھاٹیاں بھی تھیں۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اور دروازے کے سامنے روک لیا تھا۔ راستے میں کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے لالٹینوں کی روشنی میں تالا کھولا، دروازہ کھولا اور ہم دونوں کو اندر دھکیل دیا گیا۔ دروازہ بڑی خوفناک آواز سے بند ہو گیا۔ یہ ایک خاموش دنیا تھی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی چیز ہمارے پاؤں کے قریب سے سرسراتی ہوئی گزر گئی۔ گلشن آرا میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں اس کے دل کی دھڑکن صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ اب ڈرو نہیں گلشن، میں نے کہا۔ خواجہ صاحب نے اس جگہ کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ ہمیں اب مرنا ہے۔ بڑی بری اذیت میں مریں گے، گلشن آرا نے کہا۔ سکندر، اس نے میرے آگے ہو کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور جذباتی لہجے میں بولی، مجھے بخش دینا۔ مجھے مرنے کا تو کوئی غم نہیں۔ غم یہ ہے کہ تمہیں اسی عمر میں موت کے منہ میں پھینک دیا ہے۔ تم نے دنیا میں ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ اگر یہی دنیا ہے جو میں نے دیکھی ہے تو اس دنیا سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے، میں نے کہا۔ ایک بات بتاؤ گلشن، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم مجھے زہر کیوں پلا رہی تھی؟ پھر تم نے یہ زہر اس شخص کو کیوں پلا دیا؟ تم نے مجھے کانٹوں پر تڑپایا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم جانتے تھے کہ میں تمہیں اپنے پاس کیوں بلاتی تھی، لیکن تم جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے تو میں حیوان سے انسان بن جاتی تھی۔ مجھ میں ایسی تبدیلی آ جاتی تھی جسے میں نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یہ کیسے آ جاتی ہے۔ میری نظروں میں تمہارا روپ بدل جاتا تھا، مگر تم چلے جاتے تھے تو میں آہستہ آہستہ اپنے آپ میں آ جاتی اور جل اٹھتی تھی کہ تم مجھے دھوکہ دے گئے ہو۔ میں اسی طرح جلتی رہی ہوں سکندر۔ میں مر رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں۔ شاید خدا مجھے بخش دے۔ میری اس قسم کی دوستی اس خان عثمان کے ساتھ تھی، میں نے تمہاری خاطر اس کی دوستی ترک کر دی، بلکہ اسے دھتکار دیا۔ اس کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملتی رہیں، ادھر تم مجھے جلاتے رہے۔ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا تھا، لیکن اب غصہ بھی مجھے کھانے لگا۔ اپنے آپ پر غصہ کیا کہ تم میرے سامنے ہوتے ہو تو میں بجھ کے رہ جاتی ہوں۔ میں انسانیت کے درجے سے گر چکی تھی سکندر، میرے جذبات مر گئے تھے، مگر تم نے انہیں نئی زندگی دی۔ اس سے مجھ میں کشمکش شروع ہو گئی۔ میں اپنے آپ میں کٹنے لگی اور میں اس ذہنی حالت تک پہنچ گئی کہ اس اذیت سے بچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمہیں زہر دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا وجود ہی نہیں رہے گا تو میں اپنے آپ میں واپس آ کر اسی راستے پر چل پڑوں گی جس پر میں چلی جا رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے شربت میں زہر ملا دیا، مگر گلاس جب تمہارے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو میرے وجود میں ایک دھماکہ ہوا اور ایسے لگا جیسے میرے بچے کو کوئی عورت زہر پلا رہی ہو۔ میرا کوئی بچہ نہیں سکندر، میں ماں نہیں بن سکی۔ نہ جانے یہ کیسے ہوا کہ میرے دل نے تمہیں اپنا بچہ سمجھ لیا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے روز ہی میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی تھی، جسے میں دبانے کی کوشش کرتی رہی ہوں۔ میں تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہم زمین پر بیٹھ گئے اور اس نے میرا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ میں نے موت کو قبول کر لیا تھا۔ مجھے ایسا قرار اور چین آنے لگا جیسے میں اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ آنکھ کھلی تو دنیا روشن ہو چکی تھی۔ میرا سر گلشن آرا کے رانوں پر تھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک وسیع میدان تھا۔ اس کے ارد گرد پتھروں کی بہت اونچی دیوار تھی۔ دیوار کے اوپر خاردار تار تھی۔ دیوار میں گری ہوئی اس جگہ میں 3 درخت تھے اور تینوں سوکھ چکے تھے۔ ان کی شاخیں جھڑ گئی تھیں۔ ایک جگہ ایک چھپر سا تھا۔ میں نے میدان میں نگاہ دوڑائی۔ مجھے کئی خشک انسانی کھوپڑیاں دکھائی دیں۔ یہاں آ کر مرنے والوں کے سینوں کے پنجر بھی نظر آئے۔ کچھ ہڈیاں ہمارے قریب پڑی ہوئی تھیں۔ میں ٹہلتا ٹہلتا ایک سوکھے پیڑ کے قریب جا کھڑا ہوا۔
اوپر پھڑ پھڑ کی آواز سنائی دی۔ میں نے اوپر دیکھا، دو گدھ پیڑ کے خشک ٹہن پر آ بیٹھے تھے اور دونوں گردنیں جھکا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھنے لگا اور میں نے کہا، 2-4 دن انتظار کرو دوستو۔ یہ دو گدھ ہمارے مرنے کے انتظار میں آ بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں جو کوئی آتا ہے مرنے کے لیے آتا ہے۔ گدھ تو مرے ہوئے انسان کو کھاتے ہیں، لیکن انسان زندہ انسان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ نواب انگریزوں کا پالا ہوا گدھ تھا، معلوم نہیں کتنے انسانوں کو کھا گیا تھا۔ اس نے کتنی ہی عورتوں کی جوانی کھا لی تھی۔ وہ دیکھو، گلشن آرا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی۔ دو اور گدھ اسی درخت پر آ بیٹھے تھے۔ ایک اور آ گیا، وہ زمین پر اتر آیا۔ اس نے نظریں ہم پر جما دیں اور آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم دونوں بے حس بیٹھے تھے۔ یہ گدھ دیکھنے آ رہا تھا کہ ہم مر چکے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ گلشن میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ میرے اور قریب ہو گئی، جیسے میرے وجود میں چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اگر موت کی شکل و صورت گدھوں جیسی تھی تو وہ ہماری طرف آ رہی تھی۔ اٹھو سکندر، گلشن نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، اٹھ کر اسے اڑاؤ، یہ ہم زندہ کو نوچنا شروع کر دیں گی۔ میں اٹھا اور گدھ کی طرف دوڑا۔ وہ اتنے بڑے بڑے پر پھیلا کر چند قدم دوڑی، پھر اڑ گئی، مگر کہیں گئی نہیں، دیوار پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہم دونوں کو مرنا ہے۔ اس میں انتظار کی تاب نہیں تھی۔ میں نے وہاں سے گلشن آرا کو دیکھا، وہ موت سے پہلے مر رہی تھی۔ اس کا رنگ بڑا ہی دلکش تھا۔ اس کے جسم کی دلکشی میں تو جادو کا اثر تھا۔ وہ تو سراپا طلسم تھی۔ میں وہی تھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا تو اس کا ذہن میرے قبضے میں آ جاتا تھا، ورنہ کوئی جابر آدمی بھی اس کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ تھی، وہ دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، مگر اس کے حسن پر موت نے اپنا سایہ ڈال دیا تھا۔ سکندر، اس نے بے جان سی آواز میں مجھے بلایا، یہاں آ جاؤ۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ یوں سرک کر میرے ساتھ لگ گئی جیسے میں اسے موت سے بچا لوں گا۔ تم ڈر نہیں رہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ڈرنے سے موت ٹل تو نہیں جائے گی، میں نے کہا۔ خدا کو یاد کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور ہونٹوں پر بھی سفیدی سی آ گئی تھی۔ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ کر ذرا ایک طرف ہو گئیں۔ میں نے ادھر دیکھا، دیوار پر گدھ بیٹھا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ گناہ تو انسان کرتا ہی ہے، اس نے مری ہوئی سی اور ذرا کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور سنا ہے خدا گناہ معاف بھی کر دیا کرتا ہے، لیکن میرا ایک گناہ ایسا ہے جو خدا معاف نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کو تو میں نے رات کو زہر پلا کر مار دیا ہے، لیکن ایک جوان آدمی کو جو اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے کچھ اور ہی طریقے سے مارا تھا۔ میرے دل میں کانٹے اترے ہوئے ہیں، آج یہ کانٹے زہریلے ہو گئے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ بولتی رہو گلشن، میں نے کہا، اونچا بولو، جتنا اونچا بولو گی اتنا ہی ڈر کم ہوگا۔ تمہاری عمر تو اتنی نہیں، لیکن تم باتیں بڑوں جیسی کرتے ہو۔ اس نے کہا، تم کس طرح جانتے ہو کہ… یہ میرا تجربہ ہے، میں نے کہا۔ میں جس رات ڈاکوؤں کی قید سے بھاگا تھا، وہ رات اندھیری اور طوفانی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں اپنے آپ سے باتیں کی تھیں اور میں نے پاگلوں کی طرح کہے بھی لگائے تھے۔ ان سے ڈر دب گیا تھا، میں دلیر ہو گیا تھا۔ بولتی رہو اور اونچا بولو۔ کیا تم اندازہ کر سکتے ہو میں کتنی خوبصورت ہوں؟ اس نے کہا۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز تھا کہ میں انسان کو انسان سمجھا ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کی آہ نکل گئی، گھونٹ سا نگل کر بولی، اور میں نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ حسن و جوانی کو زوال بھی آیا کرتا ہے۔ اب پچھتانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا۔ نواب کی بیگم بن کر تم نے اپنے آپ کو افسانوں کی دیوی سمجھ لیا تھا۔ تم سمجھتی تھی کہ اس محل کے احاطے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم نے اپنے آپ کو یہ یقین بھی دلا لیا تھا کہ تم سے موت بھی ڈرتی ہے۔ ہاں سکندر، اس نے کہا، میں نے یہی سمجھا تھا، اور میں کچھ محسوس کر رہی ہوں سکندر۔ درد کی ایسی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں جیسے میرے وجود میں بچھو رینگ رہے ہیں اور مجھے ڈس رہے ہیں۔ اس نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، میں اذیت سے مر رہی ہوں، میں موت کی تلخی محسوس کر رہی ہوں۔ یہاں یہاں پانی نہیں ہوگا؟ یہ تلخی پانی سے نہیں بجھے گی، میں نے اسے کہا۔ اسے اگل دو، اور وہ تلخیاں اگلنے لگی۔
میں کسی امیر باپ کی بیٹی نہیں تھی، اس نے کہا۔ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، عزت کی روٹی کھاتے تھے، اور شہر میں میرے باپ کی شرافت مشہور تھی۔ مجھے خدا نے حسن کی دولت دے دی، اور آج یہ دولت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ بچپن میں ہی مجھ میں اڑتے ہوئے پنچھی جیسی خصلت پیدا ہو گئی تھی۔ میں لڑکوں کے کھیل کھیلا کرتی تھی، لیکن اپنے باپ کو ایک خوبصورت لڑکی ہی سمجھا کرتی تھی۔ میں 15-16 سال کی تھی جب میرے ایک ماموزاد کے ساتھ میری بات پکی کر دی گئی۔ وہ مجھے بہت چاہتا تھا، اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھا کرتی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، اور ایک روز میں نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اب اس کے پاس آنے کو بےتاب ہوں۔ میں اس پر ایک خمار اور ایک نشہ بن کر طاری ہو گئی۔ شہر سے کچھ دور ایک گاؤں میں میرا ننہال تھا۔ نانی کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ وہ گاؤں مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ گاؤں سے باہر آموں کے پیڑ تھے، کھیتوں کا سبزہ تھا، وہاں مور بہت ہوتے تھے۔ جس طرح یہ گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں مور بیٹھتے اور اڑتے نظر آتے تھے۔ قریب سے ایک ندی گزرتی تھی، وہاں چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں۔ ندی ان کے درمیان سے بل کھاتی گزرتی تھی۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ میں اکثر اس گاؤں میں جاتی، اور نانی مجھے کئی کئی دن اپنے پاس رکھتی تھی۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ ساری عمر وہیں رہوں۔ ایک بار میں اس گاؤں میں گئی، میری عمر 19 سال ہو چکی تھی، اور شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ لڑکے والے ابھی پورا زیور نہیں بنا سکے تھے۔ میرے جہیز کی بھی کچھ چیزیں کم تھیں۔ میرا ہونے والا دلہا میری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ میں پردہ نہیں کرتی تھی، پردے کو میں نے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ ماموزاد کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، آؤ اپنے اپنے ماں باپ سے کہیں کہ ہمارے لیے اور کچھ نہ بنائیں، بس شادی کر دیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں نانی کے گاؤں میں گئی ہوئی تھی۔ 2 لڑکیوں کے ساتھ میں ندی پر چلی گئی۔ وہاں کئی جگہ ندی کا پانی کنارے سے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد ذرا اونچی ٹیکریاں ہیں جن پر درخت بھی ہیں اور اونچی گھاس بھی۔ یہ جگہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگا کرتی تھی۔ میری دونوں سہیلیاں مجھ جیسی ہی آزاد خیال اور کھلنڈری تھیں۔ وہ کپڑوں سمیت ندی میں اتر گئیں۔ میں اس طرف چل پڑی جہاں پانی ٹیکریوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک ٹیکری سے بائیں کو مڑی تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی۔ موڑتے ہی ایک گھوڑا میرے آگے آ گیا تھا۔ سوار نے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ میرا سر گھوڑے کے منہ کے ساتھ لگ گیا۔ میں ایک طرف ہو گئی اور سوار کو دیکھا۔ وہ کوئی خوبصورت جوان تھا، میرے ہونے والے دلہا سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن اتنے اچھے گھوڑے پر وہ مجھے زیادہ اچھا لگا۔ اس کی عمر 24-25 برس ہوگی۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں نے چاہا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھا رہے اور میں اسے دیکھتی رہوں، اور وقت یہیں رک جائے۔ اس کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ گھوڑے کے پیچھے 2 آدمی کھڑے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک ایک بندوق تھی۔ سوار نے پوچھا تھا، ڈر گئی ہو؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، نہیں تو، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ پھر میں نے اس پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں واقعی ڈرنے والی نہیں۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے انہیں کہا کہ وہ گھوڑا اوپر لے جائیں۔ اب میں ڈرنے لگی۔ ڈر یہ تھا کہ یہ کوئی ڈاکو ہوگا۔ ڈاکو نہ ہوا تو کوئی عیاش، بد کردار امیر زادہ ہوگا، لیکن وہ ڈاکو لگتا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ڈاکوؤں اور راہزنوں کا تصور کچھ اور تھا، ڈراؤنی اور مکروہ شکلوں والے۔ وہ ایسی شکل والا تو نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آیا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کہا، تم تو کہتی تھی کہ تم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہو۔ میں زیادہ دلیر ہو گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ اس نے کہا، میں وہ ہوں جس کی خدمت میں لونڈیاں کھڑی رہتی ہیں، لیکن میں تمہارا غلام ہوں۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے اسے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں اس گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں نے چاہا کہ میری سہیلیاں آ جائیں اور یہ شخص چلا جائے، لیکن میں نے یہ بھی چاہا کہ سہیلیاں نہ آئیں اور یہ شخص کچھ دیر اور یہیں رہے۔ اس نے میرے متعلق سب کچھ ہی پوچھ لیا، اور اپنے متعلق یہ بتایا کہ وہ اس نواب کا بیٹا ہے جس کی میں بیگم بنی تھی۔ نواب کے شہر اور گلشن آرا کے شہر میں تقریباً 100 میل کا فاصلہ تھا۔ اس نے اپنا نام نوابزادہ حمید اللہ خان بتایا تھا۔ وہ شکار کا شوقین تھا اور اکثر اس طرف شکار کھیلنے جاتا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ گلشن آرا کے اعصاب پر چھا گیا۔ اس نے گلشن آرا کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کی جس سے اسے شک ہوتا کہ یہ کوئی بدکار آدمی ہے۔ اگر میں اور گلشن آرا کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ پر لطف انداز اور لہجے میں
مجھے اپنی محبت کا یہ قصہ سناتی، مگر ہم موت کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور گلشن آرا مجھے یہ قصہ اقبال جرم کے لہجے میں سنا رہی تھی۔ اس کے انداز میں شرم ساری تھی، پچھتاوا اور تعصف تھا۔ پھر وہیں کہیں ندی کے قریب ایک ہری بھری اوٹ میں ان کی دوسری ملاقات ہوئی۔ پہلی اور دوسری ملاقات میں مہینے ڈیڑھ مہینے کا وقفہ تھا۔ اب نواب زادہ حمید اللہ نے گلشن آرا کو اپنے متعلق بہت کچھ بتایا، اور اسے ایسے سبز باغ دکھائے جو گلشن آرا نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ اس بوڑھے نواب کی 3 بیویاں منکوہاں تھی، جن میں سے ایک گلشن آرا تھی۔ غیر منکوہا بیویوں کا کوئی حساب نہیں تھا، یہ بدلتی رہتی تھیں۔ ان میں 2 3 ایسی تھیں جنہیں نواب نے جھانسا دے کر رکھا تھا کہ اس کی منکوہاں ہیں، لیکن وہاں سب کی حیثیت یہی تھی جو گلشن آرا کی تھی، یعنی جس نے کوئی غلط حرکت کی، نواب نے اسے مرنے کے لیے اس قید خانے میں ڈال دیا، یا اسے زہر دلوا کر اس کی موت کا اعلان کر دیا، اور باقاعدہ جنازہ پڑھا اور محل میں اس کا سوگ بھی منایا گیا۔ بیویوں اور داشتاؤں سے جو اولاد تھی وہ نواب صاحب کی اولاد کہلاتی تھی، یعنی نواب زادے اور نواب زادیاں۔ نواب زادہ حمید اللہ خان نواب کی ایک منکوہا بیوی کا بیٹا تھا۔ چونکہ وہ جائز بیٹا تھا اور خود سر اور جرت مند بھی تھا، اس لیے نواب سے اپنے پورے حقوق لیتا تھا۔ دوسرے بیٹوں میں اتنی جرت نہیں تھی۔ حمید اللہ نے شکار کا شوق پیدا کیا تو نواب سے پوری مراعات اور اخراجات لینے لگا۔ وہ شکار کھیلنے وہاں سے 100 میل دور جایا کرتا تھا۔ وہاں ہرن، ہڑیال اور نیل گائے کا شکار عام تھا۔ گلشن آرا کے ننہال اور اس کے شہر کے درمیان ایک ڈاک بنگلہ تھا۔ یہ انگریزوں نے اپنے لیے اور نوابوں اور مہاراجوں کے قیام کے لیے بنوایا تھا۔ یہ لوگ شکار کھیلنے آتے تو اس ڈاک بنگلے میں ٹھہرتے تھے۔ حمید اللہ بھی وہیں ٹھہرتا تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں شاید تمہارے انتظار میں تھا گلشن، اس نے دوسری ملاقات میں گلشن آرا سے کہا۔ تم اس محل کی رانی بنو گی۔ نواب صاحب عمر کے آخری دنوں میں ہیں اور ان کا سب سے پہلا وارث میں ہوں۔ والد صاحب کی جگہ تم نواب بنو گے؟ گلشن آرا نے پوچھا۔ ہاں، حمید اللہ نے جواب دیا، اور تم میری بیگم ہوگی۔ سنا ہے نوابوں کی بہت سی بیگمات ہوتی ہیں۔ گلشن آرا نے کہا، تم مجھے اپنے حرم میں قید کر دو گے؟ میں ایسی نوابی کے سخت خلاف ہوں۔ حمید اللہ نے کہا، اور تم وہ چاند ہو جس کے سامنے ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سکندر، گلشن آرا نے مجھے اس ملاقات کی تفصیل سناتے ہوئے کہا، اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا کہ کسی نواب یا نواب زادے کی بیگم بننے والی کیا سے کیا بن جاتی ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میں کسی نواب کی بیگم بننے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہیرے جواہرات چمکنے لگے اور مجھے تخت و تاج نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ حمید اللہ نے محبت کا جو دیوانہ وار اظہار کیا تو میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھی۔ حمید اللہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے باپ سے رشتہ مانگے۔ نہیں، گلشن آرا نے کہا، میرا باپ شریف اور با اصول انسان ہے، وہ نہیں مانے گا، اور وہ اس لیے بھی نہیں مانے گا کہ میری بات پکی ہو چکی ہے۔ کیا تم بھی اسی بات کو پکا سمجھو گی؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ کوئی راستہ بتاؤ، گلشن آرا نے پوچھا۔ راستہ تو صاف ہے، حمید اللہ نے کہا، تم نے کسی کے گھر تو جانا ہی نہیں، اپنے ماں باپ کے گھر تو نہیں بیٹھی رہنا، میرے ساتھ آ جاؤ، محل میں لے جا کر نکاح پڑھا جائے گا۔ گلشن آرا تیار ہو گئی۔ یہ ملاقات اس وعدے پر ختم ہو گئی کہ گلشن آرا اس کے ساتھ گھر سے نکل آئے گی۔ پھر مجھ سے وہ گناہ سرزد ہوا جس کے متعلق میں نے تمہیں کہا تھا کہ خدا کبھی نہیں بخشے گا۔ گلشن آرا نے مجھے سنایا، میں دوسرے دن گاؤں سے شہر گئی تو میرا ماموں زاد جس کے ساتھ میری شادی طے پا گئی تھی، موقع پیدا کر کے بڑی بےتابی سے مجھے ملا۔ کہنے لگا، اتنے دنوں کے لیے نہ چلی جایا کرو، میں اتنی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کئی اور جذباتی باتیں کی۔ وہ جذبات میں بہہ رہا تھا اور مجھے اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک آواز کہہ رہی تھی، نہ گلشن، یہ تو بہت چھوٹا آدمی ہے، اس سے اچھے تو محل میں تمہیں نوکر مل جائیں گے۔ ایک نواب زیادہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے اس ماموزات کے جذبات کا جواب ایسی سرد مہری سے دیا جسے اس نے صاف طور پر محسوس کیا۔ اس کی سادگی کا یہ عالم کہ اس نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں نے سر درد کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ وہ ٹل تو گیا لیکن بہت پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے آزادی سے نہیں مل سکتا تھا۔ 3 4 دنوں کے بعد اس نے ملنے کا موقع پیدا کر لیا۔ ان 3 4 دنوں میں میرے اندر بہت بڑا انقلاب آ چکا تھا۔ میں نواب زادہ حمید اللہ، ہیرے جواہرات
اور اس کی محبت کی دیوانگی کی باتوں میں کھوئی رہی تھی۔ میرے حسن و جوانی کی جو تعریف اس نے کی تھی وہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، یا کم از کم میرا ماموزاد نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو تصور میں نوابزادی اور شہزادی بن گئی تھی۔ گلشن آرا اقبال جرم کے انداز میں مجھے سنا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں اپنے حسن کا اور ایک نوابزادے کی محبت کا تکبر سما گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی حقیر سمجھنے لگی۔ اس کا ماموزاد دوسری بار آیا تو اس نے سب سے پہلے گلشن آرا کی صحت پوچھی۔ اکرام، گلشن آرا نے اسے کہا، مجھے اب دل سے اتار دو۔ ماموزاد نے اسے حیرت سے پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ہاں اکرام، گلشن آرا نے کہا، اپنے ابا اور امی سے کہو کہ تمہارے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں۔ کیا کہہ رہی ہو گلشن؟ ماموزاد نے اکھڑی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارا دماغ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو، گلشن آرا نے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرو گی؟ ماموزاد نے اس کے الفاظ آہستہ آہستہ دہرائے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہاں، گلشن آرا نے کہا، سمجھ گئے ہو نا؟ جاؤ اور آج کی ملاقات کو آخری ملاقات سمجھو۔ لیکن گلشن، ماموزاد نے اپنے آپ کو سنبھال کر اور ذرا دلیر ہو کر کہا، تم کون ہوتی ہو شادی سے انکار کرنے والی؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے جو ہم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اپنی امی اور اپنے ابو جی سے کہو کہ وہ میرے باپ کو جواب دیں۔ میں تمہیں جواب دے رہی ہوں، گلشن آرا نے کہا۔ اسی کو کافی سمجھو۔ یہ بھی سن لو کہ تمہارے ساتھ میری شادی ہو بھی گئی تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گی، نہ دل سے تمہیں چاہوں گی، نہ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دوں گی۔ ماموزاد منت سماجت پر اتر آیا، پھر اس کے آنسو نکل پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے گلشن آرا سے پوچھا۔ کیا تمہارے امی ابو مجھے پسند نہیں کرتے؟ میں میں گلشن آرا نے اونچی اور طنزیہ آواز میں کہا، میں تمہیں پسند نہیں کرتی تو کیا اتنے دن مجھے دھوکہ دیتی رہی ہو؟ جو جی میں آئے سمجھ لو، گلشن آرا نے کہا، اور اب چلے جاؤ۔ یہ بھی سن لو، شادی رکوانا تمہارا کام ہے۔ شادی ہو گئی تو میں تمہیں دھتکار دوں گی۔ وہ چلا گیا۔ اس نے دوسرے دن 3-4 صفوں پر اپنے دل کا حال لکھا، ان کاغذوں کو طے کیا، کسی بہانے گلشن آرا کے گھر آیا اور یہ کاغذ اس کے پاس پھینک کر چلا گیا۔ گلشن آرا نے یہ طویل تحریر پڑھی۔ اس کے ماموزاد نے محبت کی شدت کا اظہار کیا تھا اور محبت کی بھیک مانگی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ گلشن آرا نے محبت کا جواب محبت سے نہ دیا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ گلشن آرا نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر صرف یہ الفاظ لکھے، خودکشی کر لو گے تو یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور وہ کاغذ کا یہ ٹکڑا اپنے ماموزاد کے ہاتھ میں دے آئی۔ اسی شام سورج غروب ہونے کو تھا کہ گلی سے کسی کی آواز آئی، اکرام گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے۔ پھر یہ آواز سارے محلے میں پھیل گئی۔ لوگ دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ اکرام کی کٹی ہوئی لاش دیکھنے جا رہے تھے۔ بہت بڑا حادثہ تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اکرام کٹ گیا تھا۔ اس کے مرنے کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا۔ گلشن آرا مجھے سنا رہی تھی، البتہ ایک پریشانی نے مجھے گھیر لیا۔ خیال آیا کہ اکرام نے گھر میں یا اپنی جیب میں روکا ضرور چھوڑا ہوگا کہ وہ مجھ سے مایوس ہو کر خودکشی کر رہا ہے۔ میں اپنی امی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں بے ہوش پڑی تھی۔ محلے کی عورتوں کا ہجوم تھا۔ میں اتنی پتھر دل ہو گئی تھی کہ مرنے والے کی ماں کی بے ہوشی نے مجھ پر کچھ اثر نہ کیا۔ مجھے اطمینان سا تھا کہ میرے راستے سے رکاوٹ ہٹ گئی ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ حمید اللہ کے پیچھے گھر سے بھاگ جانے سے پہلے میری شادی ہو جائے گی۔ گلشن آرا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ سامنے دیوار پر دیکھ رہی تھی، جہاں اب ایک کے بجائے 2 گدھ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے ماں کے اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ گلشن آرا نے سسکی سی لے کر کہا، اسے ریلوے لائن تک میں نے پہنچایا تھا۔ مجھے سزائے موت 7-8 سال کے بعد ملی ہے۔ میں نے اکرام کو ایسی ہی اذیت میں ڈالا تھا جس میں آج میں خود پڑی ہوں۔ اکرام کا تو لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا۔ ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا تو جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ میرے غم میں آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میری لاش کو… اب پچھتاؤ نہیں گلشن، میں نے اسے کہا، باتیں کرتی رہو ورنہ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ آگے سناؤ کیا ہوا تھا؟ زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ اکرام نے خودکشی کی ہے۔
گلشن آرا نے کہا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ریل کی پٹڑی سے گزرتا مارا گیا ہے۔ صرف مجھے معلوم تھا کہ اکرام نے خودکشی کی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اکرام نے اپنے پیچھے کوئی تحریر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ پھر چپ ہو گئی اور خلا میں ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے کوئی چیز نظر آ رہی ہو۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ الٹی طرف سے اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ وہ پیچھے کو سرکنے لگی، پھر میرے پیچھے ہو گئی۔ وہ تو خوف سے مر رہی تھی۔ وہ دیکھو سکندر، اس نے بازو ایک طرف بڑھا کر کہا، وہ آ رہی ہے، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ ذرا سا حوصلہ کرو گلشن، میں نے کہا، اور اسے سنبھالنے کے لیے پیچھے کو مڑا۔ تم دیکھ نہیں رہے؟ اس نے کہا۔ وہ دیکھو، اکرام کی ماں آ رہی ہے۔ میں نے ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں اکرام کی ماں کسی طور نہیں آ سکتی تھی۔ گلشن آرا کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اسے روکو سکندر، گلشن آرا نے کہا۔ اس کے ناخن دیکھو، اس کے دانت دیکھو، یہ کوئی درندہ ہے، عورت نہیں۔ وہ وہمہ دیکھ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو اکرام کی ماں کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے گناہ اس کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے اکرام کی ماں اس کے گناہوں کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ یہ اس کے ضمیر کا ننگا ناچ تھا۔ یہاں کچھ بھی نہیں گلشن، میں نے کہا۔ وہ دیکھو، اس نے کہا، وہ رک گئی ہے اور مجھے گھور رہی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ دیوار پر اور درختوں پر چار پانچ اور گدھ آ بیٹھے تھے۔ میں بڑی جان لیوا کوشش سے گلشن آرا کو نارمل حالت پر لایا، مگر میں اس کے رونے پر قابو نہ پا سکا۔ اس میں جرت آ ہی نہیں سکتی تھی۔ گناہ جرت کو کھا جاتے ہیں۔ اکرام کی خودکشی کے 20-25 روز کے بعد گلشن آرا رات کو جب اس کے گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے، گھر سے نکلی۔ گلی کے نکڑ پر نواب زادہ حمید اللہ کا آدمی کھڑا تھا۔ وہ اسے اس زمانے کے سفید برقعے میں چھپا کر ساتھ لے گیا۔ وہ برقع اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ آدمی دن کو بھکاری فقیر کے بھیس میں آیا تھا۔ گلشن آرا نے مجھے بتایا۔ حمید اللہ دوسری ملاقات میں مجھے بتا گیا تھا کہ کسی روز ایک فقیر تمہارے دروازے پر صدا لگائے گا، اسے تم کچھ دینے کے بہانے باہر آ جانا۔ وہ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے یہ سارے دن اس فقیر کے انتظار میں گزارے اور ایک روز وہ آ گیا۔ میں دروازے تک گئی اور اس نے مجھے پیغام دے دیا۔ تمہیں گھر چھوڑنے کا افسوس تو ہوا ہوگا، میں نے کہا۔ ذرا سا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھ پر نشہ سا طاری تھا۔ گلشن آرا رات کی گاڑی سے روانہ ہوئی اور صبح نواب کے محل میں پہنچ گئی۔ حمید اللہ نے اسے ایک شاہانہ کمرے میں رکھا اور اسے کہا کہ وہ نواب صاحب سے شادی کی اجازت آج ہی لے لے گا۔ گلشن آرا کے آگے جب کھانا رکھا گیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے لیے بعض کھانے عجیب و غریب تھے۔ اسے بڑی خوبصورت نوکرانیوں نے نہلایا اور ریشمی لباس پہنایا تھا۔ عطر جو اسے لگایا گیا اس سے تو وہ مدہوش ہونے لگی۔ حمید اللہ اس کے ساتھ رہا اور شام سے کچھ پہلے اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اپنے باپ نواب صاحب سے شادی کی اجازت اور انتظامات کی بات کرنے جا رہا ہے۔ گلشن آرا اس کا انتظار کرتی رہی، مگر شام کے بعد اس کے بجائے ایک عورت یہ پیغام لے کر آئی کہ نواب صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ گلشن آرا اس عورت کے ساتھ چلی گئی۔ اتنے قیمتی لباس میں اس کی چال ہی بدل گئی تھی۔ اسے نواب کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ آ میرے پاس بیٹھ لڑکی، نواب نے اسے کہا۔ ہمارا بیٹا واقعی ہیرا لایا ہے۔ وہ ہمارے ذوق کو جانتا ہے۔ بڑا برخوردار بیٹا ہے۔ گلشن آرا اس کے پاس بیٹھ گئی اور نواب نے اسے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔ نام؟ گلشن آرا۔ بہت پیارا نام ہے، نواب نے کہا۔ تو ہمارے دل کا گلشن ہے، ہمارے بیٹے نے ہمیں جوان کر دیا ہے۔ نواب صاحب، گلشن آرا نے جھجکتے شرماتے پوچھا، آپ نے انہیں شادی کی اجازت دے دی ہے؟ انہیں کون؟ اپنے بیٹے کو، گلشن آرا نے کہا۔ نواب زادہ حمید اللہ خان کو آپ نے میرے ساتھ شادی کرنے کی؟ نواب کا کہا بلند ہوا۔ احمق لڑکی، نواب نے ہنستے ہوئے کہا، تو نوابوں کی چیز ہے، نواب زادوں کی نہیں۔ تیری شادی ہمارے ساتھ ہوگی، تجھے ہم حرم میں نہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ تو کیا نواب زیادہ حمید اللہ خان مجھے دھوکے سے یہاں لایا ہے؟ جیسے بھی لایا ہے، لے آیا ہے، نواب نے کہا، لیکن ہیروں کے قدردان ہم ہی ہیں۔ ہم تجھے ایک اوباش نواب زادے کی بیوی بنا کر تجھ پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ گلشن آرا کو چکر آنے لگے، لیکن جس چکر میں وہ آ گئی تھی اس سے اب نکل نہیں سکتی تھی۔ رات کو نکاح خواں آ گیا اور نکاح ہو گیا۔
نواب کا خزانہ بھرا ہوا تھا لیکن اس کا جسم کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جسم کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ نواب زیادہ حمید اللہ لاپتہ ہو گیا۔ گلشن آرا پنجرے میں پنچھی کی مانند کچھ دن تڑپی، پھر اس کا دل لگ گیا۔ نواب نے اسے اپنی چہیتی بیگم بنا لیا تھا۔ وہ دن رات اسے اپنے ساتھ رکھتا، اپنے کئی حکم اس کی زبان سے دلواتا۔ اس نے گلشن آرا کو صحیح معنوں میں ملکہ بنا دیا تھا۔ سیر و تفریح کے لیے 4 گھوڑوں کی بگھی تھی۔ وہ باہر نکلتی تھی تو 2 گھڑ سوار محافظ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ راستے میں آنے والے لوگ رک جاتے اور جھک جاتے۔ میں تو آسمان پر پہنچ گئی تھی، گلشن آرا نے مجھے سنایا۔ ایک روز محل کے 2 ملازم چوری کرتے پکڑے گئے۔ نواب نے مجھے کہا کہ میں گواہوں کے بیان سنوں اور انہیں سزا دوں۔ سکندر، میں اچھے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں جب بادشاہوں جیسی کرسی پر بیٹھی ایک ایک گواہ کے بیان سنتی تھی تو میں نے اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر گواہ میرے سامنے آتا تھا تو وہ دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر اتنا جھک جاتا کہ اس کا ماتھا فرش کے قریب پہنچ جاتا تھا۔